बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, ब्रेव टारगेट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान की मईशत जो है बिल्कुल ज़ीरो पे पहुंच चुकी है, और जो मुस्तकीन और गुरबा में जो राशन और जो उनके इमदाद तकसीम करने का अमल है वो भी हुकूमत की तरफ से पूरे ज़ोर शोर से जारी है। आज हमने अपने इस ब्रेव टारगेट में मदऊ किया है सरदार बाबर डोगर, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के कोऑर्डिनेटर ज़िला फैसलाबाद भी हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। कैसे हैं आप डॉक्टर सरदार बाबर डोगर साहब, ठीक है आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने मुहाफ़िज़ फ़ोर्स की बाकायदा तश्कील इस वक्त दी जा चुकी है, और बाकायदा उस जो फोर्स है उसने काम भी शुरू कर दिया है, और मुस्तहकीन तक जो एक राशन पहुँचाने का एक सिलसिला था वो भी शुरू किया जा चुका है। तो इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि क्या इंतज़ामिया फैसलाबाद आपको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट कर रही है, और दूसरे नंबर पर जो इमदाद का अमल है ये किस तरह से किया जाता है और किस तरीके से ये सारा प्रोसीजर भी बताइएगा, ताकि लोग जो चाहते हैं कि रेड क्रिसेंट या हिलाल अहमर से मुस्तफ़ीद हों तो वो भी इस हवाले से जो फ़ायदा उठा सकें। जी, सबसे पहले तो मैं तमाम अहलियान फैसलाबाद को और अहले पाकिस्तान को और तमाम उम्मत मुसलमा को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद दूंगा। रमज़ान मुबारक, और इस उम्मीद के साथ कि ये रमज़ानुल मुबारक उम्मत मुसलमा के लिए, पाकिस्तान के लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत बने। तो आपने बात की हलाल अहमर की, तो हलाल अहमर का कॉन्सेप्ट जो फैसलाबाद में था, बहुत सारे लोगों को हलाल अहमर के मुतल्लक आगाही नहीं थी, बड़ा खामोश सा इदारा था ये। जी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चार्ज संभाला है, तो फैसलाबाद के लोगों को हलाल अहमर के बारे में आगाही भी हुई और पता चला है कि हलाल अहमर काम भी करता है। तो जो इसके मरकज़ी चेयरमैन है इब्रारुल हक साहब, उन्होंने नोटिफिकेशन किया है, उनकी हदायत पर नोटिफिकेशन हुआ है, और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान में हलाल अहमर की, रेड क्रिसेंट की उन्होंने शनाख्त कराई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में हलाल अहमर की मैंने अपने तईं पूरी कोशिश की है कि तमाम लोगों को हलाल अहमर का पता भी चले और हलाल अहमर के ज़रिए मुस्तफ़ीद भी लोग हों। तो मुहाफ़िज़ फ़ोर्स भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जब मुल्क पाकिस्तान पे जिस तरह पूरी दुनिया में आफत आई है, इसी तरह पाकिस्तान में भी ये कोरोना वायरस की एक आफत आई है। लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना है, मसाइल का सामना है, भूख का सामना है। लॉकडाउन की वजह से लोगों के काम कारोबार बंद हैं, लोगों को तिब्बी अमदाद की भी ज़रूरत है, सेहत की सहूलियात की भी ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में इब्रारुल हक साहब ने और ये जो इसके मरकज़ी पैटर्न इन चीफ़ हैं इसके हलाल अहमर के, रेड क्रिसेंट के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आरफ अलवी साहब, तो इन लोगों ने मिल के मुहाफ़िज़ फ़ोर्स की बुनियाद रखी। मुहाफ़िज़ फ़ोर्स का क़याम अमल में आया। तो इसी तरह फैसलाबाद में भी मुहाफ़िज़ फ़ोर्स हमने बनाई है। मुहाफ़िज़ फ़ोर्स के हमने नौजवानों को बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी है। उनको ये बताया है कि वो घर घर जाके लोगों को किस तरीके से तिब्बी अमदाद दे सकते हैं, और किस तरीके से अगर भूखे हैं वो लोग, उनको भूख का सामना है तो राशन कैसे पहुँचाया जा सकता है, खाना दिया जा सकता है। और जो ज़्यादा गरीब हैं जिनको राशन की भी ज़रूरत है, तो मुहाफ़िज़ फ़ोर्स के नौजवान उनको राशन भी घर घर पहुँचा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये क्योंकि बहुत चंद दिन पहले ये भी इसका आगाज़ हुआ है, तो इस वक्त तक फैसलाबाद में कितने लोगों तक जो है आपकी मुहाफ़िज़ फ़ोर्स पहुंची है, और क्या ये सारा सिलसिला यहीं से होता है या इस्लामाबाद से इसको जो है मैनेज किया जा रहा है? अच्छा, इसको जो हमने मुहाफ़िज़ फ़ोर्स के नौजवानों को 50 नौजवानों को हमने ट्रेनिंग दी है, और अभी हमने 20 नौजवानों को मैदान में उतारा है। फैसलाबाद को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है। ये मुख्तलिफ नौजवान मुख्तलिफ अपने अपने एरियाज़ में जाते हैं, और एक जो मुहाफ़िज़ फ़ोर्स का लड़का है वो एक दिन में 22 घरों तक पहुँचता है, 22 घरों का डाटा लेता है। इसमें यह है कि वो फेक डाटा नहीं ले सकता। वो जब किसी घर के बाहर जाएगा, उस घर का डाटा उस मुहाफ़िज़ ऐप में वो उधर बैठ के उसमें वो ऑनलाइन करेगा, और उसकी लोकेशन हेड ऑफिस इस्लामाबाद में भी और मेरे पास भी उसकी लोकेशन भी आ रही होती है। तो हमें ये भी पता होता है कि ये बंदा वाकया ही फील्ड में काम कर रहा है। हमने उनको बाकायदा तौर पे जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो चीज़ें दी हैं, उनको किट्स दी हैं, उनको मास्क, सैनिटाइज़र, वो सारी चीज़ें आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। हफाजती मैय्यज़ वो पूरे करके जाता है, डाटा लेता है। डाटा लेने के बाद फिर हमें बताता है कि हमें इतने लोगों को का हमने डाटा ले लिया है, उसको हमारे पास आ जाता है
ڈیٹا, اس کے بعد ہم اس کو ہیڈ آفس میں بھیج دیتے ہیں. کچھ اپنے طرح ہم کوشش کرتے ہیں, ہیڈ آفس میں بھی جن لوگوں کو زیادہ ہمیں نیڈی لگتے ہیں ان لوگوں کی ڈیٹا چلا جاتا ہے, ادھر سے بھی ڈیفینیٹلی جو بھی ہو سکے گا وہ بھی کریں گے. تو اس میں فیصل آباد کے بہت سارے اپنے دوستوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سب سے بڑھ کر میں اپنے بڑے بھائی ندیم صادق ڈوگر کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہلال احمر کے جو ہمارے نوجوانوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا اس سے پہلے کہ ہلال احمر کی تو تئیں تو جو ہو رہا تھا انہوں نے ہماری ٹیم ذاتی طور پر بہت سپورٹ کی, اور ان کی کاوش کی بدولت ہم نے ہلال احمر کی جو آنی تھی وہ جو ان کے ڈیٹا کے مطابق ان کا آنا تھا, ہم نے فیصل آباد کے لوگوں کو بہت حد تک فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اور جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا اس کے مطابق ہم نے لوگوں میں راشن بانٹا بھی ہے. اور ہم نے سب سے بڑھ کر یہ اس چیز کا خاص خیال رکھا ہے, یہ اسلام میں بھی یہی ہے, اور ندیم ڈوگر صاحب کی خاص طور پہ یہ ہدایات تھیں کہ جن کو راشن دیا جائے, جن لوگوں کو ہم راشن دیں ان کی تصاویر نہ آئیں, وہ مشتہر نہ ہوں کہ ہم نے ان کی امداد کی ہے, تاکہ سفید پوش لوگوں کا بھرم قائم رہ سکے. اس کا ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے محافظ فورس کے نوجوانوں کو ہی راشن بیگز دیے ہیں, اور ان لوگوں نے جا کے گھروں میں پہنچا. اچھا, میں یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا کہ یہ نو ڈاؤٹ میں بڑی ایک ذاتی سے سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اس وقت جو کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ بڑے بڑے امیدوار کھڑے ہو گئے تھے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں, اور وہ بڑا ان کا جو ہے نا جلد سے جلوس بھی جاری تھے. لیکن جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا تب سے سوائے ندیم صادق ڈوگر کے ہمیں کوئی نام نہیں سامنے آ رہا, کہ کوئی ایسا چہرہ یا ایسی کوئی تصویر سامنے نہیں آ رہی جس سے ہمیں یہ نظر آئے کہ کوئی امداد یا کوئی اس طرح کا راشن کا یا امداد کا کیا جا رہا. تو اس صورتحال میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ وہ آپ کے ایک بردر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بالکل علیحدہ ڈائریکشن میں چلتے ہیں, لیکن یہ چیز جو ہے آپ کہاں تک سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں میں کب یہ چیز پیدا ہوگی؟ جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کے مطابق سب سیاستدان اس میں حصہ لیں, بجائے نہ کہ ایک آدھ بندہ جو ہے وہ صرف فیلڈ پہ اترا ہو. جی, سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ ندیم بھائی کا بھی جو ہے ان کی بھی جو سوچ ہے اس کے مطابق میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو لوگوں کی امداد کی ہے وہ دکھانے کے لیے نہیں کی ہے. اور بہت یہ جو میڈیا میں بھی آئی ہے, چونکہ ہلال احمر کی ایک میڈیا ونگ ہے, تو وہ جو محافظ فورس کو ان لوگوں ندیم بھائی نے سپورٹ کیا وہ اس میں میڈیا میں آ گیا ہے. تو یہ ایک بات تھوڑا سا کلیئر کروں کہ بطور امیدوار یا بطور ٹکٹ لینے کے لیے, ٹکٹ لینے کے بعد الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے قطعاً کسی کی مدد نہیں کی. یہ انسانیت کے طور پہ صرف انسانیت کے اپنے بھائیوں کی ہے, اور یہ اللہ کا اور ہمارا معاملہ ہے. جس بندے کی ہم نے مدد کی ہے اس کو ہم نے قطعاً مشتہر نہیں کیا, اور یہ نہ ہم مشتہر کریں گے, اور نہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے, اور نہ ہم اس چیز کو اس طریقے سے کریں گے کہ یہ ہمیں پولیٹیکلی فائدہ دے. ہمیں اس کام کے ذریعے پولیٹیکل فائدے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے, اللہ کی خوشنودی چاہیے, اور اپنے بھائیوں کے اس طریقے سے کام آنا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو بہت ہی اچھا جسچر پیش کیا جا رہا ہے سردار ندیم صادق ڈوگر جو کہ لارڈ میئر فیصل آباد کے امیدوار ہیں. ناظرین کی مزے گا, ملیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ آگے جو آنے والا جو عرصہ ہے, کیونکہ یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آگے 1 مہینے سے 1.5 مہینے تک مزید لاک ڈاؤن جو ہے جاری رہ سکتا ہے, تو اس میں ہلال احمر کیا کردار ادا کرے گا فیصل آباد کے شہریوں کے لیے. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. HN ٹریڈرز اب گھر سجائیں اپنی مرضی سے. فیصل آباد کا سب سے بڑا ٹریڈنگ سینٹر جہاں آپ کو ملے مولٹی فوم کی سب سے زیادہ ویرائٹی, مولٹی سلیپ میٹریسز, مولٹی فوم فلیکس, مولٹی آرتھو, مولٹی کول جیل, اسپرنگ میٹریسز, ماسٹر سیلسٹی پیسز, ماسٹر سیلسٹی براوو, ماسٹر سیلسٹی گولڈ پلس. We deal with all kind of mattresses, unique variety of sofa cum bed, master multi furniture. Special offer for our customer for limited time. 2 pillow free along with all kind of mattresses. HN Traders. Address Amin Town near Kashmir Oil Mills, opposite Circle Club, Faisalabad. Call 0323 6669 291, 0321 655 0729, 041 8751 877. ویلکم بیک ناظرین. جیسے بریک پر جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ آگے آنے والا وقت جو ہے وہ مزید کٹھن آ رہا ہے, کیونکہ یہ دن بدن آپ دیکھیں کہ یہ جیسے کہ رمضان شریف شروع ہو چکا ہے اور اس میں خریداری اور دوسرے تیسرے لوازمات عوام نے کرنے تھے, لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اسی طرح ہی لاک ڈاؤن کی بھینٹ چڑھ گئی ہیں. تو کیا سردار ڈاکٹر بابر ڈوگر صاحب, آپ بطور کوآرڈینیٹر ہلال احمر فیصل آباد
کس طرح سے مینیج کریں گے ساری صورتحال، کیونکہ یہ بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس آ رہا ہے اور سامنے بہت ہی زیادہ، جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت آپ جسے کہتے ہیں معاشی طور پہ ہر بندہ جو سفر کر رہا ہے، تو کیا پلان ہے آپ کے اس حوالے سے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو روزگار کے مسائل کا بھی سامنا ہے. ہم نے اپنے طور پر کوشش کی ہے جو لڑکے کام کرنے والے ہیں ہم ان کو روزگار بھی دیں. تو ہم محافظ فورس میں ہم نے جو لڑکے رکھے ہیں وہ کام کرنے والے ہیں اور ہم ان کو باقاعدہ طور پر پے بھی کرتے ہیں. ان کو ہینڈسم سیلری بھی دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میری جو مرکزی چیئرمین ہے ابرار الحق صاحب، ان سے بات ہوئی ہے. انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ہلال احمر کے ہاسپٹل کا بھی دورہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے. تو ابرار الحق صاحب سارا ہاسپٹل بھی چلاتے تھے، یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے بھی چیئرمین رہے ہیں. تو اس کا ہمیں ادراک ہے کہ یہ لاک ڈاؤن لمبا ہو سکتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بے شمار پلانز ہیں ہلال احمر پاکستان کے ریڈ کریسنٹ کے. تو انشاءاللہ تعالی ریڈ کریسنٹ کے جو بھی پروگرام فردر آنے والے ہیں ہم پوری طور پر کوشش کریں گے کہ عوام کو ریلیف ان کے گھروں تک دیا جائے. فیصل آباد میں جو ڈاکٹرز حضرات ہیں جو ہاسپٹلز میں کام کر رہے ہیں، ہم ان کو N95 ماسکس بھی مہیا کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پوری کوشش کریں گے کہ رمضان میں مستحق لوگوں تک راشن بھی پہنچایا جائے. ان کے لیے جس حد تک امداد ہو سکے ہم لوگ امداد بھی کریں گے. اور بے شمار جو پلانز ہیں وہ ہمارے پائپ لائن میں ہیں اور ضلع کونسل میں جو ہمارا ہیڈ آفس بھی بن چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی فیصل آباد میں ہلال احمر کی ٹیمیں، ریڈ کریسنٹ پاکستان مکمل طور پر ادارہ آپ کو فعال کردار ادا کرتا ہوا نظر آئے گا. اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے چند دن میں، پچھلے 15-20 دن میں میرا خیال ہے کہ ہلال احمر سے زیادہ افیکٹو اور ایکٹیو کوئی ادارہ آپ کو فیلڈ میں کام کرتا ہوا نظر نہیں آیا. اچھا، میں سب پروگرام کے بالکل آخر میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ فیصل آباد کی انتظامیہ جو کہ بڑی ویجیلنٹ ہے اس حوالے سے، وہ خود بھی کام کرنا، جس طرح کہ آپ کے جو ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی ہیں یا ADC جو آپ کی مانیٹرنگ انچارج بھی ہیں، تو ان کا کردار اور انتظامیہ کیا آپ کو مکمل فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، یا اس کے حوالے سے کچھ اور بھی آپ کی ریزرویشن یا ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کہنا چاہیں؟ نہیں، فیصل آباد کی ایڈمنسٹریشن پوری طرح ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے. جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آسمہ اعجاز چیمہ ہیں، وہ مانیٹرنگ آفیسر ڈپٹی کمشنر صاحب نے تعینات کی تھی، وہ ہمارے ساتھ بالکل تعاون کر رہی ہیں. اور ہمیں انتظامیہ سے جس قسم کی مدد کی ضرورت ہوئی ہے، ہم آفس وغیرہ انہوں نے ہمیں وہ دیا ہے، اس کا جو بھی مانیٹرنگ آفس دیا ہے جسے ہم مانیٹر کر رہے ہیں، کنٹرول روم دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں، تو انتظامیہ فیصل آباد کے ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے. اور ہم نے بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ N95 ماسک اور جو بھی لوگوں کو امداد پہنچائیں، فیصل آباد کی انتظامیہ کو انوالو کر کے اس کے ساتھ مل کر پہنچائے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ لوگ بھی عوام کو فیسیلیٹیٹ ہی کرنا چاہتے ہیں. ناظرین، جیسے کہ آپ سن رہے تھے کہ ڈاکٹر سردار بابر ڈوگر بتا رہے تھے کہ پورے فیصل آباد کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ یہ جو کووڈ-19 کے بعد جو لاک ڈاؤن اور اس طرح کی ساری صورتحال کا سامنا پوری عوام کو کرنا پڑ رہا ہے، تو کس طرح سے ہلال احمر جو ہے ان کی امداد کے لیے اور ان کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے. اور یہ ایک ایسا ادارہ تھا ناظرین، نو ڈاؤٹ کہ یہ پہلے بالکل خاموش، اور ابرار الحق کے جوائن کرنے سے پہلے اس کا اتنا زیادہ عوام کو بھی نہیں پتا تھا. لیکن ایک ایسی وبا اور ایک ایسی صورتحال میں اس کا کردار بڑا ابھر کے سامنے آیا ہے. اور ڈاکٹر بابر ڈوگر جیسے انسان جو ہوتے ہیں وہ واقعی کسی بھی معاشرے کے لیے ایک ہیرا ہوتے ہیں. اور میری خواہش بھی یہ ہے کہ آگے چل کے مزید جس طرح کہ یہ لاک ڈاؤن جو مزید آگے بڑھ رہا ہے، تو ایسے ان کا کردار بھی اسٹرینتھ دو، اور آگے چل کے یہ عوام اور اس کی جو غربا اور مستحقین ہیں ان کی فلاح کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.